रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट, रिपोर्टर का काम क्या है कि बेयरिंग विटनेस एंड मेकिंग सेंस ऑफ इट। जर्नलिस्ट जो होता है वो द डीप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, हम वो लिख रहे हैं जो आम चाहती है, हम वो लिख रहे हैं जो हमारे प्रोवाइडर चाहते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इज द जड़ ऑफ ऑल फसाद। टेलीविजन पे ये होता बम ब्लास्ट, बाद में पता चला था बम ब्लास्ट नहीं था, वो तो गैस सिलेंडर था, घर में फट गया था। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल खादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे साथ आज सैयद क़मर हसन साहब मौजूद हैं। क़मर सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। गुफ्तगू शुरू करने से पहले क़मर सर का मुख्तसर सा तारुफ़ करना चाहूँगा। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आप 50 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में, बहुत वसी एक्सपीरियंस है आपका। आपने अपनी खिदमत टाइम्स ऑफ इंडिया, गल्फ़ न्यूज़ वगैरह में अंजाम दी है और साथ ही साथ आप खलीज टाइम्स के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं। एक बुनियादी सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये जो फ़ॉरेन करस्पॉन्डेंट्स का काम है, ये रोल है, ये क्या होता है, थोड़ा ये बताइए ना। देखिए, बेसिकली इस पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है वो भी, उसमें एक सहाफ़ी जो है जर्नलिस्ट है वो स्पेशलाइज करता है फॉरेन अफेयर्स में। मिसाल के तौर पे मैं हूँ समझिए, और अगर मुझे समझिए यूएई भेजा गया तो आई हैव टू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द सोसाइटी देयर और द पॉलिटिक्स, कल्चर वगैरह का। आप फिर वहाँ से रह के वो रिपोर्ट देते हैं, लेकिन उसमें आपको ये बड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि आप उस कंट्री के एहसासात को, उनकी सियासी जो महज है उसके ख़िलाफ़ तो नहीं बात कर रहे, वरना दे डिपोर्ट यू फ्रॉम देयर। इट्स पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। द ओनली थिंग यू स्पेशलाइज देयर इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ दैट कंट्री। जैसे मैं अब यूएई में हूँ, आई शुड नो लिटिल बिट ऑफ अरबिक, तो उससे आपको काफ़ी इंटरनली जो वहाँ साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, और जो ख़ास ख़बरें होती वो आप फिर अपने कंट्री में अपने न्यूज़पेपर को, अपनी मीडिया जहाँ भी आप कर रहे हैं, टेलीविज़न स्टेशन पे वगैरह, वहाँ आजकल तो टेलीविज़न पे ज़्यादा हो रहा है, प्रिंट मीडिया वगैरह। जी, लेगेसी मीडिया की, लेगेसी से मेरा मतलब न्यूज़पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया। मैं समझता हूँ हिंदू के एक दो हैं, कलोल भट्टाचार्य है, वो न्यूयॉर्क में है, तनेजा, अजीत तनेजा शायद गालिबन है नहीं, वो मिडल ईस्ट के थे, वो इस तरीके से ही है। जी क़मर सर, एक होता नॉर्मल कंडीशंस में आप रिपोर्ट करना, एक होता कॉन्फ्लिक्ट के दौर में, वॉर के दौर में, ये इसके क्या डिफरेंस होता है एक रिपोर्टर के लिए? और डिफरेंस होता है उसमें, देखिए वॉर जोन तो आपको मालूम है, टेंशन का, लाइबिलिटी का, रिस्क के चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, अपने होश हवास कायम रखना होता है, तो न सिर्फ अपना प्रोटेक्शन बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि वो कहाँ है, किधर है, किस मौजू पे है। तो इट इज़ बिट रिस्की बट इट इज़ वेरी एडवेंचरस जी, और बहुत लुत्फ़ आता है उसमें, और उसमें से थोड़ी सी आप जा कहें बहादुरी, शहामत, करेज की भी ज़रूरत होती है। और आपको बेस्ट ये होता है कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रहे, मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर है या टीवी स्टेशन है, वो जनीवा कन्वेंशन से कुछ उनके एक कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग रहती है जर्नलिस्ट की, तो वो प्रोटेक्शन मिलता है आपको जनीवा कन्वेंशन का कि किसी तरीके से अगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में गिरफ़्तार हो जाए और आप गिरफ़्तार मतलब अरेस्ट हो जाएँ या हर्ट हो जाएँ, तो यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, एज अ स्पेशलिस्ट कंडीशन। और अर्नेस्ट लिंडसे करके एक जर्नलिस्ट था न्यूज़ वीक का, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रूमन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि वो मिलिट्री की जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो विदाउट मेंशनिंग द सोर्स यूज़ कर सकते हैं जर्नलिस्ट। तो अभी भी वो है बाज़ जगहों पे, लेकिन आजकल के जो बिल्कुल ही चेंज हो गया माहौल, उसमें एम्बेडेड जर्नलिस्ट आ गए, तो वो माहौल थोड़ा सा बदल गया वो। जी। मगर ये है कि रिस्की होता है, और आपकी जान, आपके देखिए अभी शीरीन अबू अखले जो उसका आपको पता है क्या हुआ, हालांकि शी वाज वेयरिंग द प्रेस हेलमेट, प्रेस वो पहनी हुई थी, प्रोटेक्टिव वो जो आम होता वो पहनी थी, उसके बावजूद उसको शूट कर दिया, क्योंकि इस वक्त जो है कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं है ये जो पहले, आजकल तो गोरिल्ला वॉरफेयर है, शूटेड साइट है, तो बहुत डिसेप्शन ज़्यादा है। जी
ہاں آرگنائز نہیں ہے نا. اب یہ آپ کو بولیں گے کوئی کانفلکٹ میں جو ہے وہ ریجنل کانفلکٹس ہیں, انٹرنیشنل کانفلکٹس نہیں ہیں, تو اس کے اندر نارمز نہیں آبزرو کرتے یہ جو دوسرے جیسے اسرائیلیز ہیں. جی جی انہوں نے اس کو نوئنگ ویری ویل دے شاٹ ہر ڈیڈ بلینک. جی جی قمر سر, ایک ہے جرنلسٹ اپنے ویورز کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں, ڈیلی ان کے بارے میں ایک سیلیبریٹی ٹائپ ہوتے ہیں ویورز کے لیے, لیکن ایک ہے جرنلسٹ کے اوپر خود اپنے ایونٹس کو دیکھ کر اثر لینا, تو یہ کیسا رہتا کمبینیشن؟ جی دیکھیے مصعب کیا ہے کہ آپ ایک تو بات یہ رکھ لی کہ جرنلسٹ اور جرنلزم دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اوکے. رپورٹر اینڈ جرنلسٹ, رپورٹر کا کام کیا ہے کہ بیئرنگ وٹنس اینڈ میکنگ سینس آف اٹ, کہ میں نے مشاہدہ کیا کسی چیز کا اور اس کو آ کے میں نے اس کو صحیح طریقے سے اپنے ریڈرز کے لیے پیش کیا. جی جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ, بیک گراؤنڈ انفارمیشن, تھوڑی سی اس کو اکنامکس کی, پولیٹکس کی, سائیکالوجی کی, تمام چیزوں کی نالج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. رپورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ گیا دیکھا گیا, اور آپ کا جو کنسپٹ کے زمانے میں تھا کہ وی آر سپوز ٹو چینج پبلک اوپینین. جی جی ہم جب جرنلزم کر رہے تھے ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے واچ ڈاگ ہیں ڈیموکریسی کے, آپ چینج کریں گے, پبلک اوپینین کو مولڈ کریں گے جی اپنے خیالات سے, لکھنے سے, ناٹ ایز اے رپورٹر بٹ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کالمسٹ. اب معاملہ برعکس ہے. جی جی ہم وہ لکھ رہے ہیں جو عوام چاہتی ہے, ہم وہ لکھ رہے ہیں جو ہمارے پرووائڈر چاہتے ہیں. میں یہاں انڈین ہیرالڈ کر کے ایک نیوز پیپر نکلتا تھا ٹھاکر ہری پرساد کا, جی پیسے والے آدمی تھے, ان کو شوق تھا, نکال دیا تھا انہوں نے پیپر. تو مجھے وزیر الدین صاحب ایڈیٹر تھے, بڑے اچھے لکھنے والے تھے وہ, انہوں نے مجھ سے بولا کہ بھائی تم جا کے یہ آٹو رکشاز کے بارے میں لکھو, کیسے میٹر چینج کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور گایوں کے بارے میں لکھو. میں بڑا انویسٹیگیشن 3-4 دن لگے, بات کی, سب کیا. وہ جب آیا تو بولے نہیں قمر یہ تو نہیں چھاپ سکتے بھائی, ہمارا انٹرسٹ اس میں انوالوڈ ہے, لہٰذا ہم نہیں کریں. یہاں یہ واقعہ ہوا ابوظہبی میں خلیج ٹائمز کے لیے بے نظیر بھٹو کا انٹرویو کیا میں نے, 45 منٹس کا انٹرویو تھا. پہلے تو راضی نہیں ہو رہی تھی, کہہ رہی تھی نہیں, میں نے پھر میں بڑے ان کو سمجھا کہ خاتون میں تو آپ سے آپ کی بھی, آپ کے بچوں کے بارے میں, آپ کے میاں کے بارے میں, آپ کیا رنگ پسند کرتی ہیں, کیا اس میں ہم بات کریں گے. جب وہ انٹرویو ہو گیا, کوئی 45 منٹ کا تھا, میں نے کوئی اباؤٹ 500 ورڈس کا بھیجا. صبح میں دیکھتا ہوں تو فرنٹ پیج پہ بے نظیر اینڈ لاریز, وہ ہیڈ لائن کیسی. پوچھا تو بولے نہیں وہ ہمارے اونر کا انٹرسٹ ہے. اس وقت ہمارے جو گلاداری اونر تھے ان کے بہت بڑے کاروبار ہیں پاکستان میں, نواز شریف صاحب اس میں تھے, پاور میں تھے, تو وہ نہیں چھپا. تو یہ اس کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, لیکن اب وی گو بائی دا انٹرسٹ آف دی اونرس اینڈ واٹ دی جنتا وانٹس. جی تو کیا میں اس جو آپ نے کہا اس کو جو ہے میں ایمبیڈڈ جرنلزم کے نام سے پکار سکتا ہوں؟ نہیں, ایمبیڈڈ جرنلسٹ وار زون, کانفلکٹ زون میں ہوتے ہیں. ایک معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ چیک بک جرنلزم کہہ لیں, جی جی, اور لیپ ڈاگ جرنلزم کریں, جیسے رویش کمار کا تھا گودی میڈیا کہہ دیں آپ اس کو, کہ وہ لکھو جو حکومت چاہتی ہے, وہ لکھو جو عوام کا جو پاورفل طبقہ ہے وہ چاہتا ہے. ایمبیڈڈ میڈیا تو ان لوگوں کہتے ہیں جو وار کے سامنے, جیسے گلف وار تھی, سیکنڈ گلف وار میں جی جی, امریکنز نے کیا کیا, جب مائلا میسکر ہوا تھا ویتنام میں, اس کا جو ایکسپوز ہو رہا تھا, سیمور ہرش نے جو کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, وی ول ناٹ الاؤ اے جرنلسٹ ٹو بی فری. اگر تم فری جاؤ گے تو وی ناٹ ریسپانسبل, ہمارے ساتھ رہو گے, ہماری فوج کے ساتھ. ان کا اپنا ایک پی آر او ہوتا ہے, تو دے آفٹر دی ڈیز ایونٹ دے کال یو ٹو روم اینڈ دین دے گیو یو رپورٹ, ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ اتنے دشمن کے پلین مارے, اتنے. آپ انڈیپینڈنٹلی جا کے ان کو نہیں کر سکتے. دیٹ از ایمبیڈڈ. سی آر پیٹر آرنٹ, ایک واقعہ تھا آپ نے نام سنا ہوگا پیٹر آرنٹ, ہی براٹ یور گلف وار انٹو یور ڈرائنگ روم, انٹو یور ڈائننگ رومس. اس نے تھوڑا بہت ان کے خلاف سی این اے نے کیا, اس وقت کیبل نیٹ ورک جو نیوز کا تھا. ورنہ ایمبیڈڈ جرنلزم تو وہ ہے کہ آپ فوج کے ساتھ ہوتے ہیں, جیسے ابھی لائن آف کنٹرول پہ ایکشن ہوا چائنا کے ساتھ, انڈیا ٹوڈے کے جو گئے تھے گورو سوانت وغیرہ, یہ لوگ ایمبیڈڈ تھے. جی, اس وقت جو آپ کے یوکرین وار ہو رہی ہے, اس میں سے دونوں طرف میں ایمبیڈڈ ہے. ویسٹرن میڈیا بھی, رشین میڈیا بھی ایمبیڈڈ ہے. یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. جی قمر سر, ایک آتھر ہے نسیم نکولس طلب جو لبنان کے ہے, ابھی جو یو ایس میں رہتے ہیں, انہوں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں ایک اپنا خیال پیش کرتے ہیں کہ جنرل پبلک ہے, اس میں سے اگر کوئی کچھ نہیں پڑھتا اور جو صرف نیوز پیپر پڑھتا ہے
تو یہ جو کچھ نہیں پڑھنے والا کم سے کم سوسائٹی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جو صرف نیوز کنزیوم کرتا ہے، جو الگ سے کوئی کتاب پڑھتا نہیں، خود اپنا دماغ چلاتا نہیں، یہ سوسائٹی کو زیادہ نقصان پہنچائے گا بنسبت کے پڑھنے کے. تو یہ کانٹیکسٹ رکھ کے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو فیو ہینڈس میں پاور ہے، مطلب تھوڑے لوگ کنٹرول کرتے ہیں، یہ کتنا سوسائٹی کو اور آنے والے جنریشنز کو نیگیٹیولی یا پازیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے؟ کہ آپ نے لفظ میڈیا سے عمل کیا، تو میڈیا میں تو پھر آپ میں فلمز آ جاتے ہیں، آرٹ آ جاتا ہے، نیوز پیپر، میگزین، ٹی وی سب آتے ہیں. جی. تو میڈیا تو اس وقت اس ویل نون فیکٹ جوش جی جو کمیونٹی ہے، ان کے جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے میڈیا اس وقت. اور میڈیا از ناؤ گائیڈڈ ود دیم اینڈ دے سرو اٹس اون انٹرسٹ. اور یہ جو آپ نے ان کا نام لکھے، دیکھیے اپنے پرسنل اوپینین، جی جی، تو اوپینین ہمارے پروفیشن میں گاربیج. اوکے. ڈیمیج تو نہیں بول سکتا، لیکن دے ہیو ٹیکن لارج اسپیس آف دی لیگیسی میڈیا. لوگ لیگیسی میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس میں سٹیزن جرنلزم جو ہے ایک ایسا آلہ ہے، تو اس کا امپیکٹ تو بہت ہے سوشل میڈیا کے آج کل جو اس کا. لیکن لیگیسی میڈیا اپنی جگہ ہے. ہم جب جرنلزم کر رہے تھے تو آپ کو لوگ کہتے تھے کہ اب ٹیلی ویژن آ گیا، نیوز پیپر کوئی نہیں پڑھے گا. لیکن ایک نیوز پیپر پڑھنے کا ایک چام ہے اپنا، ہاتھ میں پیپر لینے کا. دیکھیے آپ ٹیلی ویژن میں آپ کو بریکنگ نیوز آتی ہے، یہ بریکنگ نیوز از دی جڑ آف آل فساد. جی. ایز اے جرنلسٹ میرا ایڈیٹر مجھے 4 بار بیچتا ہے کہ جاؤ معلوم کرو کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. پھر میں آؤں گا، پھر کہے گا ایڈیٹر نہیں، یو گو اگین اینڈ فائنڈ آؤٹ. کیونکہ ڈیڈ لائن تو رات میں 6 بجے 7 بجے وہ گیس سلنڈر ایکسپلوڈ ہوا تھا، یا کہ ٹائر پھٹا تھا، یا کسی گیس چولہا برس ہوا تھا. اب آپ ٹیلی ویژن پہ یہ ہوتا بم بلاسٹ. جی جی. بعد میں پتہ چلا تھا بم بلاسٹ نہیں تھا، وہ تو گیس سلنڈر تھا، گھر میں پھٹ گیا تھا. جی. یہ بریکنگ نیوز میں جو معاملہ ہے ڈیڈ لائن کا، اٹ از مدر آف آل ٹربل. سر قمر سر، تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس ایک گیسٹ آئے تھے، فارماکالوجی کے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم دوائی فارمیسی سے لیتے ہیں تو فارماسسٹ کو دوائی معلوم ہوتی ہے، اور اگر ہم ڈاکٹر کرنے جاتے ہیں تو اس کو بیماری معلوم ہوتی ہے، رائٹ؟ تو اسی طور پہ اگر میں وہی چشمہ پہن کر نیوز کو دیکھتا ہوں، تو کیا جب میں سوشل میڈیا سے کنزیوم کر رہا ہوں نیوز کو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں فارمیسی سے دوائی لے رہا ہوں، بنسبت جو آتھینٹک میڈیا ہاؤسز ہے ان سے جو ہے اگر میں کنزیوم کر رہا ہوں تو وہ ڈاکٹر کے پوزیشن سے مجھے دوائی دے رہے. کیا یہ درست رہے گا؟ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. ہمارے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے when a doctor makes a mistake he buries it. when a judge makes a mistake it becomes the law of the land. لیکن جب صحافی جرنلسٹ مسٹیک کرتا تھا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. تو آپ نے جو بولا اس میں یہ ہے کہ تھوڑی تو صداقت ہوتی ہے اس میں. اٹ ہیز اے بیس سم ویئر، اٹ کانٹ جسٹ کم آؤٹ آف تھن ایئر. لیگیسی میڈیا، نیوز پیپر میڈیا فار دیئر اون انٹرسٹ کچھ باتیں نہیں ظاہر کرتے. ان کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لیکن اب تو کوڈ آف کنڈکٹ نہیں رہا. لیکن میرے زمانے میں پریس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ تھا. حیدرآباد میں بڑے فسادات ہوتے تھے، 2 کمیونٹیز کہتے تھے وہ. جی جی. یہ نہیں کہتے تھے ہندو مسلم. لیکن آج کل جو ایڈیٹرز گلڈ وغیرہ ہیں یہ بالکل ہیلپ لیس ہو کے رہ گئے. اس میں جو ہے سوشل میڈیا ایسا ہے کہ کچھ حد تک اس میں مواد ہوتا ہے سوچنے کا، کیونکہ لیگیسی میڈیا از رسپانسبل. خدا نخواستہ کل کچھ غلط ہو گیا تو یو کین سو دیم. بہت بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کے اوپر. مگر سوشل میڈیا میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں. میں کچھ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دوں، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل. آپ سمجھیے کہ تھوڑی سی ہے اس میں گنجائش، لیکن ناٹ 100%. جی سر، اگر ہم نیوز چینلز آج کے دیکھیں تو یہ لوگ جو ہے نیٹ فلکس یا امیزون پرائم ویڈیو، ان کے اوپر جو ڈراماز چلتے ہیں، ان کا جو سینسیشنس رہتے ہیں، اس سے کمپیٹ کرنے کی کوشش چل رہی ہے اٹینشن آف دا آڈینس گین کرنے کے لیے. تو اگر یہ کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں، اس کے کانٹیکسٹ میں جو الجزیرہ کا رول رہا ہے عرب ورلڈ میں، وہ کیا یہ سملر رہا ہے یا کیا ڈفرینٹ رہا ہے؟ کہ الجزیرہ میں آپ کو بریویٹی از دا سول آف جرنلزم کہتے ہیں. حسنی مبارک، لیٹ حسنی مبارک جب قطر گئے تھے، ریلیشنز اچھے تھے، تو انہوں نے بولا میں خواہش ظاہر کی بھائی میں جزیرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہے کیا یہ؟ تو ان کو جزیرہ اسٹوڈیو لے کر گئے. اسٹوڈیو کا چکر لگا، انہوں نے کہا کہ دس میچ باکس
عربی میں کہا دس میچ باکس میکنگ پرابلم فار اس. چھوٹا سا ہے وہ لیکن تہلکا مچا رہا ہے ورلڈ میں. سچائی کا ایکسپوجر آف دیکھیے جو BBC ہے CNN وغیرہ ہے ان کا کانسنٹریشن صرف ایڈوانس کنٹریز کی طرف تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرف ڈیولپنگ کنٹری کی طرف بالکل نہیں. لیکن جزیرہ has set up a standard of bringing news from African countries, North African countries, Arab countries in a very balanced manner. ناظرین ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. کہ جرنلزم کی ایک سب سے بڑی اہم چیز ہے نیوز سینس ہونے چاہیے, نوز فار نیوز ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ریڈنگ ہیبٹ بڑھائیں, جتنی زیادہ پڑھیں گے آپ اتنی زیادہ اچھی آپ کی رائٹنگ ہوگی. نیو یارک ٹائمز وغیرہ جو آن لائن آتے ہیں ان میں اچھے کالمسٹ ہیں, ان کو پڑھیں. ڈیوڈ کرپیکر ہے, اس کی کتاب پڑھیے. ششی تھرور بڑا اچھا رائٹر ہے. آپ کو کبھی بھی کوئی اچھی چیز نظر آئے اظہار خیال کریں, آپ پیپر پینسل اٹھائیں, آپ ایک ریکارڈ بنا کے رکھیں. جتنا آپ پڑھیں گے اچھی انگلش کتابیں, اچھی رائٹرز کو, اتنی آپ کی انگریزی امپروو ہوگی.